अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि हमने देखा कि एक दफ़ा फिर मशावरत जारी है और कन्फ्यूजन को कम करने की कोशिश की जा रही है एज़ फार एज द नेशनल एक्शन प्लान इज़ कंसर्न। ये बात हमें पता है कि ये एक बहुत बड़ा मैंडेट हमारे सामने है, एक बहुत बड़ा हदफ है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इस बात का मुआयना करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम इस हदफ के करीब पहुँच रहे हैं, यानी जो हमने वादा किया था APS के सानहे के बाद कौम से, और जिस पे हमने देखा कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, मिलिट्री लीडरशिप, सिविल गवर्नमेंट एक पेज पे आके बैठी कि किस तरह पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी देनी है। क्या हम उस हदफ के करीब पहुंच रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं? 20 नकात पे फैसला हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 1.25 साल 1.5 साल गुजर जाने के बाद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। हम तमाम नकात पे उस तरह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे जिस तरह हम चाहते थे। आज एक दफ़ा फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ कराची में मौजूद थे और जनरल राहील शरीफ की सदारत में एक अहम इजलास हुआ जिसमें कोर कमांडर्स ने उनको एक दफ़ा फिर कराची ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस इजलास के फौरन बाद ये दोबारा मेरे ख्याल में अहद किया गया कि आखिरी हद तक जाया जाएगा कराची ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए, और कराची ही नहीं पूरे पाकिस्तान के लोगों को अमन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें एक बहुत बड़ा मिशन है। लेकिन साथ ही साथ जब ये बात की जाती है कि ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा और किस तरह होगा, उसमें हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं गैप्स हमें नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज 5 दिन गुजर जाने के बावजूद रेंजर्स के इख्तियारात के मामले की समरी जो कि चीफ मिनिस्टर सिंध की टेबल पे मौजूद है, उस पर आज भी दस्तखत नहीं हुए। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि 8 दिन रह गए हैं जिसके बाद रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनको दिए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर क्या ये मामला उठेगा, ये एक सवालिया निशान है हमारे सामने, एंड वील सी हाउ इट गोज़। तमाम तर जो तदरीसी दफातर हैं, इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेजेस, उसमें एक दफ़ा फिर ऐसा लगा है कि सिक्योरिटी की वजह से उनको बंद कर दिया गया है। कराची में भी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें हमने देखा कि बहरिया और आर्मी के जितने स्कूल्स हैं उनको बंद किया गया है। पंजाब में बहरहाल कहा जा रहा है कि मौसम की वजह से जितनी सर्दी है शायद इस वजह से बंद किया जा रहा है। बादशाह खान यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा फिर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या ये एक सिक्योरिटी लैब्स था या नहीं, और इसमें चांसलर या जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसका किस हद तक उनके ऊपर ये इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट, हमने कल देखा कि नेशनल एक्शन प्लान से ये जो तमाम जुड़ती हुई कड़ियां हैं उसके हवाले से सवाल उठाया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी खुर्शीद शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि एक तरह से दस्तबरदार हो चुके हैं चौधरी निसार साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और हमें ये बताया जाए, पार्लियामेंट को इस बात में एतमाद में लिया जाए कि नेशनल एक्शन प्लान किस तरह आगे बढ़ेगा। इसी हवाले से नेशनल एक्शन प्लान की कारकर्दगी और खास तौर पर वजारत दाखिला की कारकर्दगी पे बात करते हुए चौधरी निसार साहब ने कहा कि यकीनन इस वक्त सिक्योरिटी जो सिचुएशन है वो आइडियल नहीं है, लेकिन अगर इसका मुआवजा 2006 से किया जाए तो ये सबसे कम तरीन सतह पे आ गया है और इसके बाद बेहतरी की तरफ ही जाना है। और जो लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वो दरअसल दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। इसी हवाले से आज का हमारा ये डिस्कशन होगा जिसमें हमने बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट को अपने साथ पैनल में रख जानेंगे कि उनका क्या तज्जिया है, क्या ये जो तमाम इबहम इस वक्त पैदा किया जा रहा है ये सियासी तनाव है या इसमें वाकई जो गैप्स पॉइंट आउट किए जा रहे हैं उसमें सदाकत है और एक दफ़ा फिर इसको रीविजिट करने की ज़रूरत है। इसी फोरम पे, इसी प्रोग्राम पे कई दफ़ा हमने ये बात उठाई कि क्या नेशनल एक्शन प्लान जिसमें हम समझते हैं कि तमाम तर हमारी प्रॉब्लम्स, तमाम तर हमारी परेशानियों का हल मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन स्टेटमेंट नज़र आता है। इसमें एक्शन 2-3 नकात के अलावा जिसमें मिलिट्री एक्शन इंक्लूडेड है, बाकी सब में ऐसा नहीं लगता कि वसाइल कितने मुख्तस किए गए हैं, कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी शख्सियत या कौन सा मिनिस्टर इसको लीड कर रहा है, ये वो तमाम सवाल हैं जो हमारे सामने हैं। सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ कलासरा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप शामिल हैं। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज़ इफ्तिखार साहब आपसे करूँ, एक सबसे बड़ा सवाल लोगों ने कहा कि सूबाई हुकूमतें डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं और जिस तेज़ी से उनको नेशनल एक्शन प्लान के हदफ की तरफ बढ़ना चाहिए वो नहीं कर पा रही। आपका इस बारे में क्या तज्जिया होगा? मेरा तज्जिया ये है कि वो डिले नहीं कर रही, उनमें सलाहियत नहीं है, और जब सलाहियत ना हो तो फिर ऐसा ही होता है जो हम देख रहे हैं। गवर्नेंस का जो फुकदान मुसलसल कई सालों से चला आ रहा था और हम उसको देख रहे थे, वो अपनी इंतहा को पहुंच गया है, और उसके नतीजे में ये है कि ये फैसला करने की सलाहियत भी खो बैठे हैं और ये समझते हैं कि वक्त गुजर जाएगा और मामला तय हो जाएंगे।
ایسا نہیں ہوگا. اور جو سبجیکٹ صوبائی ہیں اگر اس پہ یہ کام نہیں کرتے ہو جیسا آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں کر رہے تو ہم بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے اور جس سے بھی نکل نہیں پائیں گے, کیونکہ یہ 20 پوائنٹس میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ مسائل کو ایک کاغذ پہ لکھ دیا گیا ہے. اب یہ ایک روز یا 2 روز یا 1 سال یا 2 سال میں مکمل نہیں ہوں گے اور نہ درست ہوں گے. It will take at least 5 to 7 years to resolve these 20 points اگر ہم کام کریں, اور اگر ہم کام نہیں کریں تو پھر تو اس کے لیے 50 سال بھی آپ بیٹھے رہیں, اس سے بدتر صورتحال ہوگی, صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اور if you are sincere جی انہی 20 نکات میں سے ایک نکتہ ہے کہ there will be zero tolerance for militancy in پنجاب. کلاسرا صاحب اس پہ آپ پرفارمنس پنجاب حکومت کی کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کا بھی ہم سب کا بھی فوکس سندھ پہ زیادہ ہوتا ہے, کراچی پہ زیادہ ہوتا ہے, کے پی کے نارتھ وزیرستان پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن پنجاب کی ملیٹنسی پہ کوئی بات نہیں کی جاتی. کیا یہ بڑا ایک اہم اور میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس پہ ڈیبیٹس بہت ہوئی ہیں, اس پہ اب اپوزیشن بھی بات کرتی ہے اور اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا بھی تھوڑی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے ایسا. ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ پنجاب کا جو کرائم کا یہ ہم نے دیکھا ہے, جو میرا خیال ہے کرائم کے یہاں فگرز آئے تھے قومی اسمبلی کی یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش ہوئے تھے, میں نے وہاں سے کچھ دیکھے تھے کہ وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کرائم کی نیچر, میں اس کی ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ تھوڑی سی یہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں اسٹریٹ کرائم زیادہ بڑھ گئے ہیں پنجاب میں, آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ ڈاکے زیادہ بڑھ گئے ہیں, چوریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں, یہاں پہ اگر لوگوں کی دشمنی میں یا رابریز میں یہ قتل زیادہ ہونا شروع ہو گئے. سب سے زیادہ کرائم ریٹ جو ہے آپ کو پنجاب میں ملے گا, شاید اس کا یہ جواز دیا جا سکتا ہے کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے, اس کی آبادی زیادہ ہے, لہذا کرائم بھی آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. یہ جو ٹارگیٹڈ قسم کی آپ نے کراچی میں کلنگز دیکھی ہیں یا جس طرح کی کراچی میں ہم واقعات دیکھتے ہیں, بھتہ خوری کے ہم نے دیکھے ہیں پچھلے 8 سالوں میں 10,000 بندہ یا آپ کی کراچی شہر میں مارا گیا ہے, یا وہاں پہ جس طرح بھتے خوری کے اس میں آتے ہیں یا دیگر ہم کرائم دیکھتے ہیں, وہ آپ کو پنجاب میں نظر نہیں آتا. وہ ٹھیک ہے کہ ایک الزام لگتا ہے کہ پنجابی طالبان کی بات ہوتی تھی ماضی میں, آپ کو یاد ہوگا رحمان ملک صاحب بہت زیادہ بات کرتے تھے پنجابی طالبان کی, اور جو بڑی تھریٹ آ رہی تھی پنجاب کو, جو یہ پنجاب نے میرا خیال اس کو ایڈریس کیا ہے, وہ اس کے ملک صاحب کے گروپ سے تھی جو لشکر جنگوی گروپ تھا, اور ان کا جس طرح وہاں پہ ایک اس میں شوٹ آؤٹ میں اتنا کیا گیا ہے, تو بڑی حد تک وہ تھریٹ تھی, کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لشکر جنگوی جو ہے ایک بگ تھریٹ تھی جس کو انہوں نے وہاں پہ نیوٹرلائز کیا ہے پنجاب میں. اگر تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے نظر آتا ہے, اور اس پہ کافی تنقید بھی کی گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب پہ, جب انہوں نے کہا کہ جی طالبان کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ پنجاب سے نکل جائیں, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ سنسیریٹی میں بات کر رہے ہوں گے, جو یعنی صوبہ ان کے زیر انتظام ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے, لیکن لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ جی باقی پاکستان کی پرواہ نہیں ہے. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں بنسبت دوسرے علاقوں کے ایسا نہیں لگتا کہ اس طرح کی دہشت گردی کا عمل سامنے آتا ہے. اس کو آپ پنجاب کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس کی ایک میرے خیال میں اچیومنٹ مانتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے؟ اسی طرح بڑا یہ آپ کا اہم سوال ہے کہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں پنجاب کی رولنگ لیڈ پہ کہ جو وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس تھے, تو پنجاب کے لا منسٹر پہ بھی الزام لگتے تھے کہ یہ ان سے ملتے رہے ہیں, ان کو پیسیفائی کرتے رہے ہیں, ان سے ان کی دوستیاں رہی ہیں, ایون انہوں نے ان کے ساتھ الیکشن لڑے ہیں. اور آپ نے جس بات کا حوالہ دیا ہے وہاں پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کی ان کی تقریر کا, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب آپ کی ہماری فارن پالیسی ایک ہے, آپ کا ہمارا دشمن تو ایک ہے, تو آپ ہمارے اوپر کیوں حملے کر رہے ہیں. جو ان کا اگین ایگزیکٹ تھا, اس پہ تنقید جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پہ یقیناً ہوئی تھی, تو لیکن اب انہوں نے اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے کی ہے. کچھ اگین یہ اطلاعات بھی آئی تھی, ایک دو جرنلسٹ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں کہ جناب کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, پنجاب پہ یہ الزام لگتا ہے ان کی رولنگ لیڈ پہ کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ یا طالبان کے جو بڑے بڑے ان کے بگ گروپس تھے ان کے خلاف آپریشن نہیں کیے, ان کے سلیپنگ سیلز ہیں ان کو انہوں نے نہیں چھیڑا. پرٹیکولرلی ساؤتھ میں ہم نے دیکھا ہے, اگر ساؤتھ پنجاب میں انہوں نے کوئی ایسا کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش نہیں کی, لہٰذا ایک شاید ایک ان کے درمیان ان اناؤنس یا سائلنٹ قسم کی انڈرسٹینڈنگ ایک رہی ہے. لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ
ضرب عذاب شروع ہوئی ہے وہ ریئیکشن جو ہے ریٹیلیشن جس کا خوف تھا خدشہ تھا کہ شاید اس میں لاہور کو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کلاسرا صاحب کے ریٹیلیشن کے خوف میں ان کے اوپر آپریشن ہی نہیں کیا جائے گا. افتخار صاحب کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ جو الزام ہم کبھی کبھار آپریشن کے حوالے سے لگاتے ہیں کہ جی کچھ شاید پسندیدہ گروپس ہیں ان کو نہیں چھیڑا جا رہا, ان کے وہاں پہ کوئی سیاسی مفاہمت ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں چھیڑا جا رہا, کیا آپ اس لاجک کو بائی کرتے ہیں؟ میں کسی ایسی لاجک کو بائی نہیں کرتا جس میں دہشت گردوں کو کوئی مقام دیا گیا ہو یا ان کو ایک برابر کا فریق سمجھا گیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب زیرو ٹالرنس کا لفظ لکھا جا رہا تھا تو صاف ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے اور یہ چیف منسٹر کے علم میں بھی تھا. تو یہ سوال کسی دن کسی صحافی کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے کرنا چاہیے کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ زیرو ٹالرنس ان پنجاب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا اور اس کو وہ ایکسپلین کریں سے کیا مراد ہے. اور جو آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہو اور بات کر رہے ہو اس کا وہ جواب دیں. یہ بات ٹھیک ہے رؤف کی کہ پنجاب میں بھتہ خوری اغوا برائے تاوان کے ویسے واقعات نہیں ہوتے جس طرح اب کراچی میں ہوئے. کراچی میں تو ایک موقع پر ایسا نظر آ رہا تھا کہ بالکل وہاں پہ لا اینڈ آرڈر ختم ہو گیا, تھانے بالکل بے بس ہو گئے ہیں, پولیس والے بالکل ایٹ دا ڈسپوزل آف دا پولیٹیکل فورسز ہو گئے ہیں. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نیچر آف کرائم کی. دیکھیں کراچی کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پہ 3 طرح کا کرائم نظر آتا تھا. ایک یہاں پہ بھی آپ کو ٹیررزم نظر آتی تھی, آف کورس دہشت گردی جس میں ہم کہتے تھے باہر کا بھی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے. پھر ایک پولیٹیکل ملیٹنسی تھی جب کہا جاتا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگ آپریٹ کر رہے ہیں, شاید ابھی تک کر رہے ہیں لیکن ان کو کافی حد تک کلین اپ کیا گیا. اینڈ دا تھرڈ از دا اسٹریٹ کرائم. لیکن پنجاب کے معاملے میں صورتحال بہت مختلف ہے. یہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون کئی دفعہ آ کے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی فلانا کیس زیادتی کا کیس نہیں ہے, یہ تو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. یہ صورتحال ہم نے کہیں اور ملک میں نہیں دیکھی. نہیں ایک منٹ ٹھہریے گا, دیکھیے گا ہم زیادتی کے کیس کو اس قسم کے کرائم میں نہ ڈالیں جو دہشت گرد کرتے ہیں, جہاں پہ گردنیں کاٹتے ہیں اپنے نظریے کی وجہ سے اور اپنے فقہی مسائل کو طے کرنے کے لیے. پنجاب میں ایسا کھل کے کوئی واقعہ نہیں ہوا ماسوائے جو راولپنڈی میں ایک کلیش ہوا آج سے 2-3 سال پہلے, وہ جہاں پہ کافی نقصان ہوا. اس کے بعد ایسی صورتحال یہاں پہ نہیں ہے. لیکن مائنورٹیز بڑی بڑی جو آپ کی نان مسلم کمیونٹیز کی بستیاں تھیں ان کو جلایا گیا, آپ کے سامنے ہے کہ ان کے کپل کو نکال کے کر دیا. یہ بھی تو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے کہ آپ نے مائنورٹیز کو تحفظ دینا ہے. سنیں مجھے بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پنجاب میں کس جگہ پہ مائنورٹیز کے ساتھ ایسا سلوک ہوا. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں کسی قسم کے قتل کو زیادتی کے بارے میں کو اور کہا کسی جا رہا ہے کی کہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری سے آپ کرسچنز کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی مین اس سے زیادہ کھل کر تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھیں نا, آپ فوری طور پہ پنجاب سے فیڈرل ایریا کی بات کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے مجھ سے پنجاب کا سوال کیا, مجھے پنجاب کے سوال کو ہینڈل کر لینے دیجئے, پھر ہم وہاں پہ فیڈرل ٹیریٹری کی بھی بات کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو اس کی مذہب کی بنیاد پر, اس کے عقیدے کی بنیاد پر, اس کی رنگ کی بنیاد پر, اس کی نسل کی بنیاد پر سزا دینا, سزائے موت دینا, قتل کرنا, بچر کرنا, اس کے گھر کو آگ جلا دینا, اس کے بچوں کو جلا دینا, اس کو تباہ کر دینا کسی بھی اچھے معاشرے میں ناقابل قبول ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کا آئین اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا, اور میں ایسے تمام واقعات میں ملوث لوگوں کو دہشت گرد سمجھتا ہوں. لیکن ایسے واقعات پنجاب میں اگر انصاف ہم برتیں تو یہ کم ہے. لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پنجاب میں انتہا پسندی ہے, اور پنجاب میں بہت بڑے گروہ جو ہیں وہ انتہا پسندی میں ملوث ہیں, وہ چپ ہیں. اگر ہم کہیں کہ سلیپر سیلز ہیں یا لوگوں کا, یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جنگ ہمیں ذہنوں میں جیتنی پڑے گی. کلاسرا صاحب آپ کے پاس واپس آتی ہوں. ایک اسی نیشنل ایکشن پلان کا نقطہ ہے کہ جی تمام مدارس کو کیا جائے گا, وہاں پہ کیا یعنی کریکولم پڑھایا جا رہا ہے اس کو ریویو کیا جائے گا. اس وقت
کی صورتحال یہ ہے, اور اس کے حوالے سے آج بھی ایک اداریہ بھی ایک اہم اخبار میں ایک اس کی اشاعت ہوئی ہے جس میں یہ ماننا ہے کہ صرف ہمارا فوکس مدرسوں پہ ہے, لیکن اگر ہم اپنی گورنمنٹ اسکول کی ٹیکسٹ بکس کو بھی دیکھیں جو پاکستان کا نصاب ہے اس میں بھی ہمیں کئی ایلیمنٹس اس طرح کے نظر آتے ہیں جو چینجز 1980 کی دہائی میں کیے گئے وہ آج تک اسی طرح ہیں. لیکن اب یہ بھی ہماری شومی قسمت ہے کہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام ہمارے یونیورسٹی, اسکولز اور کالجز کو خطرہ لاحق ہے کسی بھی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اس طرح یہ بڑا ایک اہم اور مشکل سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ اس کا یہ پرٹیکولرلی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مدارس کو رجسٹرڈ کرنا تھا. سوال صرف یہ مدارس کو ان کو رجسٹرڈ کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, آپ نے ان کو ریگولیٹ بھی کرنا ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں وہاں پہ اگر جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ریاست کی مرضی سے جاری ہوتا ہے. وہ ایک عدد یہ پوری مسجد جتنی بھی ہوتی ہیں میرا خیال ہے ہمارے مسلمان ملک ہیں بہت سارے وہ اسٹیٹ کی ان کی آ کے امام بھی وہی لگاتے ہیں, ایون خطبے بھی وہی دلواتے ہیں. یہ دنیا میں ہم نے پریکٹس دیکھی ہوئی ہے. یہ پاکستان میرا خیال واحد ملک ہے جہاں پہ آپ اس پہ دیکھتے ہوں کہ مختلف جو ہماری مسجدیں ہیں ان میں جس کا جو جی چاہے وہ آ کے وہاں پہ اپنی مرضی کا دیتا ہے. اور موسٹلی پچھلے کچھ دنوں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آ کے قابو کرنے کی کوشش کی گئی. بہت سارے ایسے امام ہیں جن پہ پرچے ہوئے ہیں, مقدمے ہوئے ہیں, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. کلاسر صاحب اس پہ ہم مزید بات کریں گے. یہ بڑے ہی گہرے اور میرے خیال میں طویل فکری اس کے اینگلز نکلتے, لیکن آپ کی بھی اطلاع میں ہوگا کہ جی سندھ نے کوشش کی تھی اور ڈاکٹر قیوم سمروز کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لائن پہ لیں اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ سندھ میں سرمن اسی طرح ہوگا, جو خطبے جمعے کے ہوں گے وہ ریگولیٹڈ ہوں گے, لیکن اس کو مسترد کر دیا ہے بہت ساری مذہبی جماعتوں نے. اس پہ بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے دوسرے اہم نکات کو بھی زیر بحث لے کے آئیں گے. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ. میں ہوں صدرا اقبال. اب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے فیصل عزیز خان صاحب نے بھی, ان سے بھی ان کی رائے لیں گے. ویسے تو وقت کم ہوتا ہے, مقابلہ سخت ہے, بیکاز 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان جس میں سے ہر ایک نقطہ اپنے آپ میں ایک پوری یونیورس ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت موجود ہیں طلال چودھری صاحب PMLN کے, ان سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ خاص طور پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ کیا یہ ایکشن پلان صرف اور صرف KPK, بلوچستان اور سندھ میں ہی امپلیمنٹ ہونا ہے, پنجاب سے ریلیٹڈ جو نکات ہیں اس میں اس تیزی سے ہم کام نہیں دیکھ رہے. السلام علیکم طلال صاحب. وعلیکم السلام. طلال صاحب کیا وجہ ہے, لوگ سوال اٹھا رہے ہیں پنجاب میں اس طرح سے آپریشن کلین اپ یا اس تیزی سے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی, کیا پنجاب میں کرپشن, ملیٹنسی, یہ سارے مسائل نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیئر کرنا چاہوں گا اور میں آپ کو ڈیٹا شیئر کر لیتا ہوں کہ پنجاب میں کیا کیا ہے اور باقی صوبوں نے کیا کیا ہے, اور اگر آپ کہیں تو میں ابھی آپ کو یہ ڈیٹا سینڈ بھی کر دیتا ہوں. اس میں تمام چاروں صوبوں کے متعلق ہے کہ کس نے کتنا کام کیا ہے, وہ لاؤڈ سپیکر ہو, وہ ہیٹ لٹریچر ہو, وہ اسی طرح باقی چیزیں جو کہ صوبوں کے متعلق ہیں. 12 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ صوبوں نے کرنے تھے, تقریباً 7 سے 8 پوائنٹ ایسے ہیں جو وفاق نے کرنا تھا. تو یہ کہنا کہ یہ بہت ساری ہماری سیاسی رہنما اور ہماری اپوزیشن کے لوگ جو کہ کہیں نہ کہیں حکومت میں ہیں, کوئی KPK میں حکومت میں ہے, کوئی سندھ میں حکومت میں ہے, یہ ان کا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کا جتنا کہ وفاقی حکومت کا. میں آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا چاہوں گا اور میں آپ ڈیٹا دیکھ کر حیران ہوں گی کہ پنجاب دوسرے صوبوں سے کتنا آگے ہے اپنے کام میں. مگر ہم صرف پنجاب کا نام لے کے ہم اس لیے ہماری وفاقی حکومت, ہمارے وزیر داخلہ یہ بات نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا صوبہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, ہم کسی صوبے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کسی صوبے پہ. سر دیکھیں, میں آپ کی بات قدر کلامی کی معافی چاہوں گی, جہاں آپ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں وہ ڈیٹا ہمارے سامنے بھی. آپ نے کہا کہ زین قادری صاحب نے بھی اس بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پنجاب سب سے آگے ہے ان دی امپلیمنٹیشن آف نیشنل ایکشن پلان. لیکن اگر یہ 20 نکاتی ایجنڈا کے آخری کچھ نکات کی بات کر لی جائے تو سب سے پہلے بات کی جاتی ہے ڈیلنگ فرملی ود سیکٹیرین ٹیررسٹ, پھر اس کے ساتھ ساتھ ری ویمپنگ اینڈ ریفارمنگ دا کرمنل جسٹس سسٹم. آپ صرف بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس مد میں جیسے ہیٹ سپیچ میں یا کسی اور طریقے میں اتنی گرفتاریاں کر لی, نہ کرمنل جسٹس سسٹم ری ویمپ ہو رہا ہے, نہ سیکٹیرین وائلنس کو کرب کرنے کے لیے پنجاب میں کچھ کیا جا رہا ہے. یہ سب تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے نا؟
देखिए, ये जो आप इसके लिए एक तो जो अहम चीजें जो आप इसमें कुछ कवानीन बिल्कुल बनाए गए हैं, इसी तरह जिसमें हेट्स लिटरेचर के बारे में, लाउड स्पीकर के बारे में उन पे सजाएं भी हुई हैं, इसी तरह पुलिस को रिफॉर्म करने के सिलसिले में इसी तरह और बहुत सारे कवानीन जो हैं वो अपना रिफॉर्म उसके लिए काम भी हो रहा है और उसके लिए बहुत सारी कानून साजी, कुछ कानून साजी हुई भी है। मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रहा कि भी 100% या पंजाब ने 100% काम कर लिया है, पंजाब ने भी बहुत सारा काम करना है, मगर ये बात कहनी मुनासिब नहीं। 3 चीजें कह के नेशनल एक्शन प्लान को कोशिश की जाती है मुतनाज़े बनाने की, या कोशिश की जाती है कि वो हुक्मरानों की नाअहली साबित की जाए नेक्टा, हालांकि लोगों को बताया नहीं जाता कि नेक्टा है क्या, नेक्टा क्या चीज है, नेक्टा ने करना क्या है। नेक्टा का नाम लेके इस तरह बताया जाता है जैसे नेक्टा के पास कोई बटन लगना है, जिसमें बटन ऑन या ऑफ होगा दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। दूसरा कहा जाता है नेशनल एक्शन प्लान पे देखें जी फलां पे अमल नहीं हुआ जी, फलां पे पंजाब में हो कुछ नहीं रहा जी, पंजाब में कॉम्बिंग ऑपरेशन हो, पंजाब में अरेस्ट हो, पंजाब में बहुत सारे दहशतगर्द पुलिस मुकाबलों में ऐसे दहशतगर्द मारे गए हैं। एक चीज जो पंजाब में बाकी सूबों की तरह हुई है वो है कि स्कूल्स को थ्रेट हैं सिक्योरिटी के, और जाहिर सी बात है वसाइल हमारे पास नाकाफी हैं, एलीट फोर्सेस, क्विक रिस्पांस फोर्सेस हमारे पास कम हैं, लेकिन बाकी मुल्क में जो सूबे हैं वो एटलीस्ट एडमिट करते हैं कि देखिए जी हम स्कूल या यूनिवर्सिटी इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें उसको रिवैम्प करना है। आप कह रहे हैं कि मौसम की वजह से इतनी ठंड पड़ रही है कि हमने सारे स्कूल बंद कर दिए। देखिए, मौसम की आप और दूसरी साइड पर जो आप थ्रेट की बात करते हैं इसके भी बहुत सब बिल्कुल थ्रेट है, लेकिन देखिए हमें कई दफा इसलिए थोड़ी देर के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ते हैं ताकि उसके आप कुछ एहतियाती तदाबीर कर लें। किसी की दीवार नहीं ठीक तो दीवार कर ले, किसी ने बार-बार वायर लगानी है, किसी ने गेट ठीक करना है, कहीं सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम नहीं। देखिए 2 चीजें हैं, एक तो है दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करना, दूसरा है जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होती एहतियात से काम लेना। और एहतियात जो है इसमें तमाम सोसाइटी जो है वो शामिल है, हर कोई इसमें हुकूमत का हाथ बटाएगा तो हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन लाखों स्कूल और कॉलेजेस हैं, 10 लाख से ज्यादा स्कूल और कॉलेज और छोटे और बड़े अदारे हैं, और उसमें करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी सिक्योरिटी देनी, सिक्योरिटी करनी हुकूमत के। 2 छोटे से सवालात मैंने आपसे करने, एक तो नंबर 1 ये कि सबीन महमूद का कत्ल केस, दूसरा सफूरा सानेहा, दोनों कराची में होते हैं, उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन होती है उसके मास्टरमाइंड साउथ पंजाब से ट्रेस किए जाते हैं। जिस तरह आज हम कहते हैं ना कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी के शवाहिद मिलते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से ये मास्टरमाइंड किया, जब हमें ये शवाहिद मिल गए, व्हाट हैज हैपेंड इन पंजाब अबाउट इट? क्या आपने कोई एक्शन लिया, कोई इसके हवाले से गिरफ्तारियां हुई? हमें कुछ भी नहीं पता चलता इस बारे में। मेरे ख्याल में हमारा कनेक्शन तलाल साहब से कट गया, दोबारा हम राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर यही सवाल मैं अपने इस्लामाबाद स्टूडियो फैसल आपके पास ले आऊं कि जो कराची में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसका लिंक हमें मिले साउथ पंजाब से, इसके हवाले से कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो एक बात दोहराता हूं, पिछले दिनों सेनेट के एक इजलास में मैंने चौधरी एतजाज एहसन की तकरीर सुनी और बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3 बड़े मोस्ट वांटेड लोग कहाँ हैं, और उन्होंने कहा कि ये तीनों के तीनों बड़े मोस्ट वांटेड पंजाब में हैं। उन्होंने कहा कि जो अपनी सेनेट के अंदर स्पीच की उसमें उन्होंने ये कहा, ऐवान में कहा, तमाम पेपर्स ने छापा, उन्होंने कहा कि हुकूमत को इतनी तवज्जो दहशतगर्दी पर जरूर देनी चाहिए जितनी कि वो पंजाब के अंदर फ्लाईओवर्स और बस और रेलवे और इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। दहशतगर्दी के ऊपर तवज्जो देना एतजाज साहब की बकौल इतना अहम था। मेरा ख्याल ये है कि कराची में अगर कुछ हो रहा है या सिंध में हुआ है और उसके ताने बाने पंजाब से मिलते हैं, तो पंजाब में ऑपरेशन पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ज्यादा जरूरी है पंजाब में ऑपरेशन होना। अगर हम पिछले 10 साल की हिस्ट्री उठाएंगे दहशतगर्दी की, तो आपको अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, फाटा पर, कराची में और पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उनके ताने बाने पंजाब के इलाकों से मिलेंगे। इस पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है कि पंजाब ही क्यों। भी तलाल चौधरी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, मेरा ख्याल है ओन करना चाहिए। इस वक्त एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर कि बजाय इसके कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें, ओन करें अपनी गलतियों को। पंजाब हुकूमत को अपनी गलती माननी चाहिए, वजीर आजम साहब को भी तवज्जो देनी चाहिए। कोई हर्ज नहीं अगर रेंजर्स के जरिए पंजाब के अंदर ऑपरेशन किया जाए, अगर सबूत मिल रहे हैं, ताने बाने पंजाब के अंदर मिल रहे हैं तो बिल्कुल मिलने चाहिए। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है कराची में,
بہت امن ہے کراچی میں, رات کو بھی بہت امن ہے. رینجرز کو کریڈٹ جاتا ہے, قائم علی شاہ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, جمہوری حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, پاک فوج کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو آپریشن ہوا ہے ایک تناؤ کی سی صورتحال ہے. آپ نے تو ایک سانس میں کہہ دیا کہ رینجرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور سی ایم صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, یقیناً جاتا ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ فار سم آڈ ریزن یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. آج 5واں دن ہے, سمری ان کے ٹیبل پہ پڑی ہے 23 جنوری سے, دستخط انہوں نے نہیں کیے رینجرز کے اختیارات کے معاملے پہ. یہ دوبارہ سیاسی رنگ اختیار کرے گا آپ کے خیال میں؟ میں اس چیز پہ بہت مختلف سوچتا ہوں. اگر ہم دیکھیں گے کراچی آپریشن جب شروع ہوا اس سے پہلے کتنے روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, بھتہ خوری کے کتنے واقعات ہو رہے تھے, کتنے بم بلاسٹ ہو رہے تھے, کتنے آپ اس طرح کے واقعات دیکھ رہے تھے. آپریشن کے نتائج کے تحت اس وقت رینجرز جو بیماریاں کراچی کو تھیں اس بیماریوں کے علاج کے لیے رینجرز کو جو پاورز دی گئیں وہ دی بیسٹ تھی. آج کراچی کو کس طرح کی بیماریاں ہیں, کیا وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, کیا وہاں بھتہ خوری ہو رہی ہے, کیا وہاں بلاسٹ ہو رہے ہیں, کیا وہاں کریکر مارے جا رہے ہیں. آج بیماریاں کم ہیں. آج اگر بیماریاں کم ہیں اور ہم مانتے ہیں سید قائم علی شاہ کراچی جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے کپتان ہیں, تو کپتان سے پوچھ کر پھر تمام چیزیں ہونی چاہیے. وفاق سے بیٹھ کر چودھری نثار سندھ کو دھمکی دینے کا سلسلہ بند کریں. ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کلاسا صاحب آپ کے پاس لے آؤ. ابھی جس طرح وفاق نے اس معاملے کو ہینڈل کیا تھا ڈیفیوز کرنے کے لیے, یا جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ جی صوبے کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ آپ رینجرز کو یا تو بلا لیں یا منع کر دیں کہ نہیں ہمیں آپ کی خدمات درکار نہیں ہے, لیکن آپ ان کے اختیار میں کوئی جو نا قدغن نہیں لگا سکتے. اسی تحت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کو ویلکم کیا جائے گا کسی بھی طرح کے آپریشن یا معاونت کے لیے پنجاب میں؟ اسی طرح ابھی ہمارے دوست فیصل نے جو بات کی ہے کہ جب رینجرز کا آپریشن شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے اگین یہ کراچی میں مسائل تھے. یہ بات دیکھنے کی کیا ہے کہ پچھلے 7 سالوں میں, کیونکہ 1 سال ہوا آپریشن کو, 8 سال ہوئے پوری اس کو حکومت کو, کہ 7 سالوں میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہ سید قائم علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور پچھلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میرے پاس تو ڈیٹا بھی ہے جو قومی اسمبلی میں شیئر کیا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ, کہ پیپلز پارٹی کے 8 سالوں میں 10,000 بندے کی ٹارگیٹڈ وہاں کلنگ ہوئی ہے کراچی شہر میں. یہ میں آپ کو انٹیریئر منسٹری کے فیکٹ فگر بتا رہا ہوں جو یہ کراچی کی پولیس نے شیئر کیے ہیں یہاں پہ قومی اسمبلی کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں. تو 7 سالوں تک آپ کے پاس حکومت رہتی ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس ایجنسیز ہیں, آپ کے پاس اس وقت بھی رینجرز موجود تھی, تو آپ نے 10,000 بندے کو کیسے مرنے دیا ہے؟ اور 1 سال کا کریڈٹ آپ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپریشن شروع کیا, ہم کپتان ہیں, ہم کراچی ٹھیک کر کے دے رہے ہیں. 7 سال آپ کیا کرتے ہیں؟ کیوں آپ نے 10,000 بندے کو مرنے دیا ہے؟ اور جو 10,000 بندہ مرا ہے کراچی میں, جو آپ کے فیکٹس اینڈ فگر ہیں, آپ کی کراچی پولیس کے فگرز ہیں, اس کا لوگ کس کے ہاتھ پہ ہے؟ کلاسا صاحب ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے, لیکن جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں. چلیں اسی اگر دیکھ لیا جائے, آپ نے کہا جی سندھ میں تو بہت برا حال تھا, لیکن اب جس بیماری کا فیصل یہاں پہ ذکر کر رہے تھے وہ ہے دہشت گردی کی معاونت یا سہولت کاری. کیا ہم یہ بھی مان لیں کہ تمام کے تمام سہولت کار صرف اور صرف سندھ میں بیٹھے تھے؟ ایسا پنجاب میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو ایسا کوئی کیس سامنے کیوں نہیں آتا؟ ایک بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ. واپس چلتے ہیں ہم لاہور افتخار احمد صاحب کی طرف. افتخار صاحب بہت سارے پوائنٹس پہ بات ہوئی, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے تھے سہولت کاری کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ دہشت گردوں کے تمام سہولت کار سندھ میں ہی موجود ہیں؟ ایسا کوئی لنک ہمیں پنجاب سے نہیں ملا جس کو کرب ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی؟ نہ صرف پنجاب میں کرب ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, جہاں بھی ملتے ہیں. جی یہ کوئی آپ اس میں یہ جو ہے نا کہ آپ صوبوں پر بات کریں گے تو یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا. جو ایشو ہے کراچی کا وہ اور ہے, کراچی میں تو کچھ بھی نہیں رہا تھا, تھانے خالی تھے, پولیس جاتی نہیں تھی, اور وہ سی ایم صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے, وہ زیادتی کر رہے ہیں. ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ ہوا تھا, اور یہ طے تھا کہ ایپیکس کمیٹی میں فوج بھی بیٹھے گی, سویلین بھی بیٹھیں گے, گورنر بھی بیٹھے گا. اب وہ روز اپنے موقف کو چینج کرنا چاہتے ہیں اور تاثر دینا چاہتے ہیں کہ شاید صوبے کے جو اختیارات ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھی جائے, یہ صوبے تب تک ہی قائم ہے جب وفاق قائم ہے, اور اگر یہ وفاق کو نہیں مانتے تو پھر یہ کنفیڈریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو ان کی مرضی ہے. تو کھل کے پھر یہ بات کریں نا کہ کنفیڈریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور پھر یہ سوال اٹھے گا کہ انہوں نے ایپیکس کمیٹی منظور کیوں کی تھی. جس طرح میں نے پنجاب کے بارے میں سوال اٹھایا
کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ بتانا چاہیے کہ زیرو ٹالرنس سے کیا مراد تھی اور یہ لفظ کیوں شامل کیا گیا نیشنل ایکشن پلان میں. اور یہ دوسری طرف میں سی ایم سندھ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے پھر ایپیکس کمیٹی کو تسلیم کیوں کیا؟ کیا تاثر آپ دینا چاہ رہے ہیں؟ لیکن کہ آپ بہت نئی بوچھاڑ ہوئی ہے اس وقت سوالات کی، خاص طور پہ قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کی طرف سے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرح سے تو بالکل دستبردار ہو گئے چودھری نثار صاحب، اور اب ہمیں بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کو لیڈ کون کر رہا ہے. یہ میرا خیال ہے خورشید شاہ صاحب کو اپنے پارٹی کے لیڈر سے پوچھنا چاہیے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کو کون لیڈ کر رہا ہے. اور مجھے ان کے بھولپن پہ حیرانگی ہوتی ہے. وہ ایک سیاسی ورکر ہیں کہ وہ ایک بات کو مان چکے ہیں، دخست کر چکے ہیں، اور اب وہ ایک جو انٹرنل فائٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کو ایکسپلائٹ کر کے کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے ان کا رویہ. اگر خورشید شاہ صاحب کو ہی پتہ نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو کون چلا رہا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو علم نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو کون چلا رہا ہے. اگر آپ ہی کی بات کو میں ڈرا کرتے ہوئے افتخار صاحب، یہ میں کلاسرا صاحب کے پاس لے کے جاؤں. کلاسرا صاحب، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنل پی ایم ایل این کی جو ایک ٹگ آف وار ہے اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرح سے پھر ہم مان رہے ہیں نا کہ ایک ٹگ آف وار تو ہے، اور خاص طور پہ اس وزیر کے ساتھ جو وزارت داخلہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، نیشنل ایکشن پلان میں سب سے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تو اگر یہ کیبنٹ میں اس طرح کا ڈیوائیڈ ہے، یہ بھی تو کچھ خوش آئین بات نہ ہوئی. سدرا، میں ہمارے دوست افتخار نے کہ اگر ان کو نہیں پتا، خورشید شاہ کو نہیں پتا کہ نیشنل ایکشن پلان کو کون یہ لیڈ کر رہے، تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. آپ خورشید شاہ صاحب کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر لیں. یہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بیان آیا تھا کہ یہ جو چائنا سے ہم 46 بلین ڈالرز آ رہے ہیں، یہ لون ہے، قرضہ ہے، گرانٹ ہے، کن شرائط پہ ہے. تو گورنر نے کہا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا، اور یہ سارا یہ 46 بلین ڈالر جو بھی آنا ہے، لون آنا ہے، جو بھی آنا ہے، یہ آپ کا اسٹیٹ بینک کے ذریعے آنا ہے. تو یہاں تو معاملات اتنے خفیہ رکھے جاتے ہیں، مسٹیریس رکھے جاتے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے جناب وہ یہ فرما رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا 46 بلین ڈالر آنے ہیں، وہ کیسے آنے، قرضہ ہے نہیں ہے. سو یہ جو ان کو کہنا ہے کہ ان کو خورشید شاہ کو نہیں پتا، یہاں تو ان کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ ساری چیزیں مسٹیریس رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. کچن کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، صرف 2 لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، 3 بھی نہیں ہے کچن کیبنٹ میں. حالانکہ ہم سنتے ہیں کہ 3-4 لوگ ہوتے ہیں وہاں. تو پھر نواز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، تیسرے بندے کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن کلاسرا صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، فیصل آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ یہاں پہ ایک طرح سے فیور کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ جی سی ایم سندھ کا یہ ماننا کہ ان کو ہر چیز میں بااختیار رکھا جائے، ان کو لوپ میں رکھا جائے، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وی آر ناٹ آپریٹنگ انڈر اے سنگل یونٹ، اب صوبے خود مختار ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر جی چودھری نثار صاحب بہت زیادہ پریزنٹ نظر نہیں آ رہے تو پھر ایک دفعہ بتایا جائے کہ ہمارا اس پورے نیشنل ایکشن پلان کا چیمپئن کون ہے. یہ دونوں باتیں آپس میں تضاد ہیں. یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے سدرا؟ یہ فیصل سے میں نے سوال کیا. جی فیصل. اچھا، میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں، ہم کارکردگی صوبوں کے سی ایمز کی الگ طریقے سے دیکھیں گے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. میرا خیال ہے کہ سی ایم پنجاب نے جو کام کیا ہے اپنے صوبے کے اندر زبردست ہے. اگر ہم دیکھیں گے قائم علی شاہ صاحب نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کام کیا ہے کراچی میں، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، تو بہت ہی پور ہے، بہت کرپشن ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اس بات کی کہ بھائی آپریشن ہو رہا ہے اور اب وزیر اعظم اور ایپیکس کمیٹی آ کے ان کو کہتی ہے کہ آپ کپتان ہیں، اور آپ کپتان ہیں، اور کپتان ہونے کے ناطے آپ نے سب کچھ رول پلے کرنا ہے. اور ایک بار نہیں، یہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، کور کمانڈر صاحب بھی کہتے ہیں، ڈی جی رینجر صاحب بھی کہتے ہیں. اور جب یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی اچھائیاں برائیاں سب ان کے کندھے پہ ڈالیں گے، وہی پھر اپنی ٹیم بنائیں گے. اگر میرا تو صرف پوائنٹ آف ویو سمپل سا یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایسی ہم آہنگی ہونی چاہیے ہے. چودھری نثار کا بڑا رول ہونا چاہیے، ان کو بجائے لڑنے کے، دھمکی دینے کے. جی افتخار صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جی افتخار صاحب. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر دیکھیں یہ اتنی زیادہ جو ہے چیز گول بول نہیں ہے مجھے، اور اس کو اس طرح سے لینا نہیں چاہیے پنجاب والوں کو. اس کے اندر بہت محبت اور اختیارات. جی افتخار صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان باہمی اشتراک سے، مشاورت سے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، جی، اور اس کی تمام باریکیوں کو طے کیا گیا تھا کہ وفاق میں چیف آف دی آرمی اسٹاف کیسے میٹنگ میں جائے گا پرائم منسٹر کے ساتھ، صوبوں میں کور کمانڈر کیسے جائیں گے،
کس طریقے سے انٹیلیجنس شیئر کریں گے, کس طرح سے ایک سے تعاون کریں گے. تو یہ کہنا کہ وفاق نے صوبوں پہ ٹھونس دیا, یہ غلط تاثر ہے اور یہ بڑا خطرناک تاثر ہے. پوچھنے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ مجھے یہ بھی تو بتائیے کہ سی سی آئی یعنی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی آخری میٹنگ فروری میں ہوئی تھی. جو ہم آہنگی ہم نے 1.25 سال پہلے دیکھی, اس کو دوبارہ ریوائز کرنے کی تو ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کے ملتے رہنا ضروری ہے, اس کے لیے پی ایم صاحب اویلیبل ہی نہیں ہے. سن لینا یہ جو یہ کونسل آف جو جس سی سی آئی کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ ایک صوبے کے منسٹر کو, چیف منسٹر کو لکھ کے بھیجنا ہوگا نا, ریکویسٹ کرنی ہوگی نا وہ میٹنگ کو کال کرے. تو سی سی آئی کی میٹنگ کال کرنے کی ریکویسٹ کب آئی ہے؟ اور اگر ریکویسٹ جائے گی تو اس میں یہ بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ایجنڈا کیا ہو, تو کس ایجنڈے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ڈونٹ کنفیوز نیشنل ایکشن پلان ود ادر ایشوز آف دی کنٹری. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ افتخار صاحب. میں امید کرتی ہوں کہ میرے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے, اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں, لیکن آپ کی آمد کا, فیصل آپ کا, کلاسرا صاحب آپ بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شامل ہونے کا. بہت ساری ایسی گتھیاں ہیں جس کو سلجھانے کی ضرورت ہے. پہلے آپ میں کہیں ہماری ٹرین نہ نکل جائے, تو ضروری ہے کہ سی سی آئی فوری طور پہ کال کی جائے. جو چھوٹے چھوٹے بھی مسئلے ہیں ان کو ہم ابھی سلجھا لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا آن ٹویٹر @sidra Iqbal. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.